अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है सीपैक खुशहाल पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में हम जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी बन रही है उस पर कुछ काम हो चुका, कुछ रहता है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उसके तहत बन रहे हैं, उसको डिस्कस करना ये हमारा मौजू होता है। और हम ये चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि इन दोनों ममालिक के लिए सी पैक की फ़्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स है, जो इम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकते हैं, और चीन के क्या मकासद है, वो माशी मकासद हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हासिल करना चाहता है, और वो क्यों पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मेहमानों को दावत दें, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाए जो कि इस सब्जेक्ट पे वो एक्सपर्ट्स हो, उनकी स्टडी हो, उनकी रिसर्च हो, और वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से यानी सी पैक के हवाले से वो बहुत कुछ जानते हो, समझते हो और उनके पास मालूमात हो। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब को, जो कि डायरेक्टर है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सी पैक आखिर है क्या, क्योंकि उमूमी तौर पर यह देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो सी पैक पे काम करते हैं, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक है, या जो मीडिया के कारकुनान हैं, उन्हें तो ये आइडिया है, मगर आम पब्लिक सी पैक के हवाले से इतना मालूमात नहीं रखते। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, उनसे सवालात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को हम डॉक्टर साहब के सामने रखें और डॉक्टर साहब आपके सवालात को रिस्पॉन्ड करें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है वो 50% बड़ी है, तो इसका क्या लिंक बनता है सी पैक के साथ? यानी सी पैक के फेज़ टू के अंदर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो फोकस उसके अंदर है वो बेसिकली इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रमोशन का स्कोप है। ठीक है, ये जिस फेज से हम अभी गुजर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरीली ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। आप इकोनॉमिक जोन्स की अगर आप डिटेल देखें तो आपको, अगर मैं उसको ज़्यादा स्पेसिफिकली तौर पे मैं अगर बता सकूं, तो इस टाइम जो है ना हमारे पास जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, वो तकरीबन इस टाइम हमारे पास 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं अंडर सी पैक, जिसमें पहला इकोनॉमिक जोन से रशगई जो कि नौशेरा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मैप करने के बाद जो जिसका पोटेंशियल है, वो गारमेंट्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, और ऑटोमोबाइल वगैरह मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो सकता है। सेकंड इकोनॉमिक जोन बनता है धाबेजी, जो कि सिंध के अंदर है, और यहाँ पर जो है स्टील फाउंड्रीज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, ये दूसरा इकोनॉमिक। तीसरा है बोस्टन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स। ये जो है ना यहाँ पर पोटेंशियल फ्रूट प्रोसेसिंग का है, यहाँ पर एग्रीकल्चर मशीनरी का है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का है, सिरेमिक्स का है, कुकिंग ऑयल का है, ये इसके सकता। उसके अलावा चौथा इकोनॉमिक जोन है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो पोटेंशियल है वो टेक्सटाइल का है, फार्मास्यूटिकल का है, केमिकल का है, सर्विसेज सेक्टर का है। फिर है ICT इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है। इसके अलावा जो छठा है
وہ بھی اس کا ایکسٹینشن ہے، اور وہ ہے پورٹ قاسم اکنامک زونز، اور اس کے اندر جو ہے نا اپنا جو مختلف آٹو الائڈز ہیں، آپ کی لاجسٹکس ہیں، کیمیکلز ہیں، گارمنٹس ہیں. پھر ہے میرپور انڈسٹریل اکنامک زونز، اور یہاں پہ مکس انڈسٹریز جو میرپور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، مینگوز ہے اور بے شمار چیزیں. اور سملرلی محمد ماربل سٹی، اور جہاں پہ جو نا ماربل اور گرینائٹ کا بہت پوٹینشیل ہے اس کا. اور ایک ہے موک پونڈس اکنامک زونز، اور یہ بیسیکلی گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہیں، اور یہاں پہ ماربل ہے، گرینائٹ ہے، فروٹ پروسیسنگ ہے، جیم سٹون ہے، اور لیدر. تو پرائمریلی دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ، اور بے شک وہ زراعت کے اندر ایکسپورٹ ہو، بے شک وہ انڈسٹریل ایکسپورٹ ہو، تو پرائمریلی یہ جو کام ہے نا اکنامک زونز کا، یہ پاکستان کے پارٹ پہ یہ جو ہے نا دیکھیں وہ تو کنیکٹیوٹی آ جائے گی. یہ ہمیں جو چیلنجز آ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک زونز ابھی تک جو نا فنکشننگ نہیں ہو پا رہے پراپر طور پہ. ہمارے اکنامک پوٹینشیل موجود ہے، میپنگ ہو چکی ہے. جب تک یہ ہم یہاں پر میسو انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے تو ہم جب تک پوری طور پہ سی پیک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دیر از نو ڈاؤٹ جو کنیکٹیوٹی آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہے، جو ہمارا ابھی پوٹینشیل موجود ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی میں نے ایک ایگزامپل ایکسپورٹ میں انہانسمنٹ ایگریکلچر کی بتائی ہے. لیکن اس کو فلی طور پہ فائدہ تب اٹھایا جا سکتا ہے تو جب ہماری یہ انڈسٹریز جو ہے نا ایک کمپٹیٹیو انڈسٹریز ہوں گی، ایفیشینٹ انڈسٹریز ہوں گی، اور ان کے پروڈکٹس جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا برانڈ بنائیں گے. تو سر یہ انڈسٹریز کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کون اسٹیبلش کرے گا؟ پاکستان کرے گا، چائنا کرے گا، کوئی اور ملک آ کر؟ دیکھیں جو اکنامک زون ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ تو اس کو ساری فیسلٹیز دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو لینڈ کی الوکیشن کرتی، آپ کو جناب اپنا انرجی دے دی، الیکٹریسٹی دے دی، واٹر سپلائی دے دیا، گیس ہے جو بھی، پھر روڈ کا انفراسٹرکچر دے دیا، اور وہ کنیکٹیوٹی پورٹ تک موجود ہوتی ہے. اب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی کام ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے پاس آپشن اوپن ہوتی. وہ اگر ایک اینٹیٹی ہے وہ صرف اپنے ہی ریسورس موبلائزیشن کے تحت، سپوز ماربل اینڈ گرینائٹ ہے، محمد ایجنسی میں ماربل اینڈ گرینائٹ موجود ہے. اب جو اس کی راک ہے اس کے اوپر آپ پیسے نہیں کما سکتے، یا جیم سٹون ہے. جب تک آپ کٹنگ، پالشنگ اور کیلیبریٹڈ وہ پروڈکٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کی ویلیو نہیں ملے گی. تو انڈسٹریز یہی کام کرتی ہیں. تو یا تو وہ اینٹی اے بی سی خود کر سکتی ہے، یا پھر وہ جوائنٹ وینچرز کر سکتی ہے. بے شک وہ جوائنٹ وینچر چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہو یا دنیا کی کسی بھی کمپنیز کے ساتھ ہو، لیکن وہ جو ہے نا یہ اب آپ چائنا کے کسی بھی اس میں چلے جائیے انڈسٹریل زون میں. آئی ہیو بین ٹو چائنا، گونزو کے علاقے میں جا چکا ہوں. وہاں پر ہونڈا کار مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. وہاں سے جو ہے نا اب وہ کیوں کر رہے ہیں ہونڈا والے وہاں کار بجائے اس کے اپنے ملک میں کرنے کے لیے؟ وہ اس لیے وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لیس ہے. جب آپ کی ان پٹ کاسٹ کم ہوتی ہے تو آپ کو پروفیٹیبل مارجن زیادہ ہوتا ہے. تو اب ایشو یہی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بیسیکلی دنیا کے اندر جو انجن آف گروتھ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. وہ بیسیکلی وہی جو ہے نا انویسٹمنٹس لے کے آتا ہے، موبلائز کرتا ہے کسی بھی سورس سے، اور وہاں پہ ایسی پروڈکٹس جو ہے نا مینوفیکچرنگ کرتا ہے جو کہ
دنیا کے اندر وہ ایکسیپٹیبل ہو. آپ گارمنٹس وغیرہ میں دیکھیے کیوں بنگلہ دیش یا ویتنام وغیرہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لیس ہے. اور ایون پاکستان کے لوگوں نے بھی وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹس کی کیونکہ جو ہے ان پٹ کاسٹ لیس تھی. اور جو ہے نا تو وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک سے ہمیں یہ تو ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ ہمیں کنیکٹیوٹی مل گئی ہے, ہمیں سی پورٹ مل گیا ہے, ہمیں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ مل گیا ہے, اکنامک زونز ڈیفائن ہو چکے ہیں. لیکن جو تیسرا بزنس ڈیولپمنٹ کی جو میں بات کر رہا تھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی, وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. سر اسی سے ریلیٹڈ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بیسیکلی اس پروجیکٹ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چائنیز مال جو ہے وہ اسی روٹ کے تھرو آئے گا اور گوادر کے تھرو یہ یورپ اور افریقہ کی منڈیوں میں جائے گا اور وہاں پہ فروخت ہوگا, اور اسی طریقے سے یعنی کوئی باہر سے اگر کوئی چیز آنی ہو تو وہ گوادر کے تھرو آئے گی اور اسی روٹ کے تھرو پھر خنجراب سے ہو کے چائنا میں داخل ہوگی. اور آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ انڈسٹریل زونز کی اور اپنے پروڈکٹس کی سیل کی, تو کیا یہ تھوڑی سی ڈفرینس اس میں نہیں آ جاتی؟ دیکھیں گلوبل پرنسپل جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس آپشن کیا ہے, بٹ ہمارے پاس ٹیبل پہ کیا آپشنس ہیں کہ یا تو ہم انڈیجینس گروتھ ماڈل کی طرف جائیں. انڈیجینس گروتھ ماڈل ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنے, دیٹس این آئیڈیل کنڈیشن. دنیا نے اس پہ بھی کام کیا ہے, چائنیز بائی اٹ سیلف انڈیجینس جس کے, اور وہ ماڈل ہے جس نے اکنامک سینٹر آف گریوٹی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ کر دیا, سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بن گئی. اچھا اب جب یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے مختلف پروجیکٹس کرتا ہے, جی. ہر ملک کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. جو ملک جب مختلف ایک سے زیادہ ملک آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, بے شک بائی لیٹرل ریلیشن ہو یا ملٹی لیٹرل ریلیشن ہو, جہاں پر ان کے انٹرسٹ کنورج ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے جوائنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. چائنیز انٹرسٹ یہ ہے کہ جناب نے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اپنی منڈیوں تک رسائی کے لیے ان کو کنیکٹیوٹی چاہیے, ٹھیک ہے نا, سینٹرل ایشیا کا. اچھا ہمارے ملک سے گزر کے جانا ہے تو وہ ان کے لیے ایفیشینٹ روٹ ہے, یا گوادر از دا بیسٹ لوکیٹڈ سی پورٹ, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنیز آپ کو تو منع نہیں کر رہے کہ آپ اپنا جو ہے نا انڈسٹریل پروڈکٹ بنائیں, اور وہ جو اتنا ہیوج انفراسٹرکچر دو ملکوں نے بنا دیا ہے تو وہ جو ہے نا آپ استعمال نہ کریں. یو آر فری ٹو ڈو اٹ. آپ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, چار چیزیں ہیں, آپ ایک ہی پروڈکٹ ہے, تو آپ کو جو سب سے کمپیٹیٹو وہ لگتی ہے چیز آپ وہ خریدتے ہیں نا. دیر از نتھنگ اس میں کوئی ایسی جو ہے نا کوئی بائسزم یا کچھ, دیر از نتھنگ. تو اصل کام جو ہے نا ہمارے لیول کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ایک جو اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ڈیٹس کے اندر بہت انکریز کرتا ہے. شاید آپ آگے سوال کرنا ہو. جی بالکل, کہ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا سری لنکا جیسا حال ہو جائے یا کوئی کہ اتنے ڈیٹ ہو جائے. دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اور اٹ از بیسڈ آن the various growth model which I have studied. اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں نا اور اس قرضے کو آپ پروڈکٹیو استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, تو وہ قرضہ نا پروڈکٹیو قرضہ ہوتا ہے. فار انسٹنس آپ نے ایک شوگر انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنی ہے, آپ کیا کریں گے, آپ 100% تو آپ کے پاس ایکویٹی نہیں ہو سکتی, آپ بورنگ کریں گے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, بینکوں سے لیں گے.
ٹھیک ہے، اس کی انٹرسٹ پیمنٹس ہوتی ہیں. لیکن وہ قرضہ آپ نے مینوفیکچرنگ آف شوگر کے لیے کیا ہے تو وہاں پر جو ہے نا ایک اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے، پروڈکٹ ہو رہا ہے، پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے، پروفٹ مارجن ہو رہا ہے. اسی پروفٹ مارجن میں آپ انٹرسٹ پیمنٹس بھی دے رہے ہیں، اپنا پروفٹ بھی نکال رہے ہیں. تو تب تو وہ قرضہ جو ہے نا اٹس اے یوزفل بورنگ ہے. اگر وہ بورنگ صرف از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ کہ وہ اس کے لیے کہ وہ جناب نا اس سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی تو وہ دین اٹ بیکمس اے لائبلٹی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 تو جو ہے نا پاکستان کے جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں جو چائنیز ڈیٹ ہے وہ تقریباً اس کا پرپورشن 1/4 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو انٹرسٹ پیمنٹ بھی کافی لو ہے. اس کی جو ریٹس ہیں انٹرسٹ ریٹس بھی جو ہے نا کافی لو ہے. اچھا، اب جو تیسری بات ہے، آپ کے ہاں آپ کے اپنے ملک اپنے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. آپ کے یہاں کوئی ویسٹرن کنٹریز انویسٹ کرنے نہیں آ رہا. آپ کے جو ملٹی نیشنلز کمپنیز تھیں وہ اپنے بزنس چھوڑ کے جا رہے ہیں آؤٹ سائڈ. تو اٹس اے ویری مطلب جو ہے نا ایک کرٹیکل سچویشن ہے اس کنٹری میں. اف سم باڈی از ڈوئنگ سم پروجیکٹس آف وچ کوڈ بی جو ہے نا یوٹیلائزڈ جو، لیکن دیکھیے اس میں ایشو صرف ایک ہی ہے، جو ہم نے کرنا کام ہے نا ہمارا اس کے اندر پروگرس بہت سلو ہے. ہم یہ کنیکٹیوٹی، یہ پورٹس جب تک ہماری پروڈکٹ کے لیے بھی یوز نہیں ہوں گے جب تک ہم اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکیں گے. سر، جن مقاصد کو ذہن میں رکھ کے پاکستان اور چائنا ایگری ہوئی اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا، اب ظاہری بات ہے کہ چائنا کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوگا اس میں، پاکستان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے اس میں. چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان نے انہیں الاؤ کیا ہے کہ وہ آئے، تو کچھ مقاصد ہوں گے دونوں ممالک کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ذہنوں میں. آپ کے خیال میں کیا وہ مقاصد ابھی تک پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑا ٹو بی آنیسٹ اٹس اے ویری ٹرکی کوشچن ٹو آنسر. ابھی تک پاکستان میں پرابلم یہ، دیکھیں چائنیز کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا وہ بڑا اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہے، ون پارٹی سسٹم ہے. ان کے یہاں فرکشن نہیں ہے، کوئی ان کے یہاں انسرٹینٹی نہیں ہے. ان کا روڈ میپ ٹوٹل کلیئر ہوتا ہے ان کے لیول پہ. پاکستان پہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ون پارٹی سسٹم نہیں ہے، ملٹی پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا ڈیموکریسی ہماری بڑی فریجائل ڈیموکریسی. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پایا. اس وجہ سے ہماری ہمیشہ پولیٹیکل انسرٹنٹی رہتی ہے. دنیا کے اندر کہیں پہ بھی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی اگر پولیٹیکلی طور پہ اسٹیبل کنٹری نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری جب جو ہے نا پھر جب دوسری گورنمنٹ کے جانے کے بعد سپوز ایک گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا، وہ گورنمنٹ چلی گئی، دوسری گورنمنٹ آئی، اس کے ریڈار پہ جناب اپنا سی پیک پروجیکٹ جو ہے اس کی پریورٹی نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنا پرپورشن اس میں انویسٹ کرنا ہے نا. جب پریورٹی نہیں ہوتی تو وہ اس سی پیک پروجیکٹ کے نمبر آف انیشیٹیوز جس طرح جو ہیں اس پروجیکٹ کے تحت وہ سلو ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، چائنیز لیبرز کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ جو ریکوائرڈ فنڈنگ جو ہے نا وہ اویلیبل ہماری طرف سے اویلیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں
پروجیکٹ کو الٹیمیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. جب افیکٹ کرتی ہیں تو دوسرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے ہمارا وہ وہاں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر پروجیکٹ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا اہم چیز ہے کہ ہمارا جس طرح کہتے ہیں نا ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے ہمارا کہ یار یہ پروجیکٹ ان آور نیشنل انٹرسٹ ہے اور اٹ از irrespective آف دا اینی گورنمنٹ کمس ویدر اٹس دس پارٹی گورنمنٹ اور دیٹ پارٹی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ اور ملٹری گورنمنٹ وٹس ایور. ہمیں جو ہے نا یہ اپنا اکنامک ایجنڈا کو پرسو کرنا چاہیے جس کا ون آف دا میجر کمپوننٹ سی پیک پروجیکٹ ہے. تو جب تک یہ اس کو اوپر ہمارا نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں فرکشنس آتی ہیں تو جس وجہ سے چائنیز جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو نہ تو لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ پاکستان جو ہے نا اس طرح اس پروجیکٹ کو پرسو نہیں کر رہا جس طرح اس کا ویژن تھا. اچھا سر، سی پیک نے جو ہماری ریجنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کو کیسے متاثر کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی سی پیک اگر فل فلیج طور پہ یہ کام کرنا سٹارٹ کر لے تو پاکستان کی اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کوئی متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا از ناٹ دا پارٹ آف سی پیک، آپ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے. پاکستان ٹرائی کر رہا ہے افغانستان کو دونوں سی پیک کے اوپر ایڈ بورڈ کرنے کے لیے. چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہے تو افغانستان کے روٹ بنتا ہے نا، اور تو کوئی روٹ ہی نہیں بنتا. جی بالکل، ٹھیک ہے. اگر اسٹیبل افغانستان از ان دا انٹرسٹ آف دا سی پیک، اٹ از انٹرسٹ ان دا پاکستان اینڈ چائنا ایز ویل. اس پہ کام ہو رہا ہے. جو ہمیں جو ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے، آبویسلی انڈیا اس سی پیک پروجیکٹ کے اگینسٹ ہے اور اس نے بے شمار ریزرویشنس ہر فورم پہ شو کی ہیں اس پروجیکٹ کے اگینسٹ. جو ایک بہت بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ کہ جو نا یہ جو بیلنسنگ آف ریلیشن شپ بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا ان کانٹیکسٹ ود پاکستان وہ ہمارے لیے کافی مشکل آ رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے ود یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ. ہماری ٹیکنالوجی وہاں سے آتی ہے اور یہ آج کی نہیں ہے، پچھلے 60s سے یہ معاملہ چل رہا ہے. سیکنڈلی آپ کا یو ایس یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ سارے کے سارے جو ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ آپ کی لینڈنگ آپ کو لینڈنگ کرتے ہیں پیسے، اس میں ظاہر ہے کہ یو ایس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اس کے. اور آئی ایم ایف نے اپنی نیگوسیشن میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ جو ڈیٹ کریٹ ہوں گے تو آپ کی کیپیسٹی کیسے ہوگی کہ آئی ایم ایف کی بھی پیمنٹ کرنی اور سی پیک کے جو ہے نا اس کے کانٹیکس میں. تو یہ ہے تو چیلنج، اور آئی ہوپ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس چیلنج کو ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے سی پیک خوشحال پاکستان، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب جو کہ رفا انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے ڈائریکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشی فوائد کے علاوہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے وہ کچھ مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو اسٹریٹجک شراکت داری
کی بیسس کیا ہوتی ہیں. اسٹریٹجک شراکت داری کی بیسس اسٹریٹجک انیشیٹوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسٹریٹجک انیشیٹوز مختلف ہو سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں, وہ سوشل بھی ہو سکتے ہیں, وہ اکنامک بھی ہو سکتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر پچھلے خاص طور پہ 4 سال کے اندر کئی اپ اینڈ ڈاؤنس آئے, اور لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ ایک کلیکٹیو وزڈم تھی دونوں ممالک کی, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ دس پروجیکٹ, وہ ابھی تک اس لیول کوئی متاثر نہیں ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کہ وہ دونوں ممالک کی کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن چینج ہوئی ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک اس کا آپ سمجھے ایک بڑا پازیٹیو جو ہے نا اسپیکٹ ہے کہ ابھی تک دونوں ملک کمیٹڈ ہے کہ اور وہ اپنی رسپیکٹو فارن پالیسیز کے اندر اور جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر جو کہ اب جیو اکنامکس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر دونوں ممالک کے اندر ایک کمفرٹ زون موجود ہے. ہم لوگ آج کل اس دور سے گزر رہے ہیں جو کہ جو بیسیکلی جیو اکنامک سینٹرک ہو چکا ہے انسٹیڈ آف جیو پولیٹیکل سینٹرک. مختلف ممالک نے, آپ دیکھیے چائنا اور یو ایس کا تائیوان کے اوپر کتنا بڑا ایشو ہے, لیکن کبھی بھی ایسی سٹیج نہیں آئی کہ اس سے یو ایس اور چائنا کے ٹریڈ ریلیشن افیکٹ ہو. جی بالکل. سب سے بڑا پارٹنر ہے, ٹریڈنگ پارٹنر ہے, دونوں ملک ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو what does it shows? It shows کہ جیو اکنامکس میٹر کرتی ہے. اٹس نو مور, ٹھیک ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے جیو پالیٹکس کی, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے اگر ملکوں کی ساورنٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے تو اکنامک ساورنٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اکنامک ساورنٹی ڈرائیو ہوتی ہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اور اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی آتی ہے آپ کی انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ, اور را مٹیریل کو ویلیو ایڈ کر کے اور ٹریڈ کر کے اور ایکسپورٹ کر کے, اور ڈپینڈنسی آف جو ہے نا ہمارے ملک میں تو دیکھیں آپ اندازہ کریں ہمارا ہیوج ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جتنا تقریباً $30 بلین کا تو ٹریڈ, 35 بلین کا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. ہم کیوں کا؟ اور آپ جسٹ امیجن, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کنٹری. بعض دفعہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ملک ایک زراعت ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, اس کی فوسل فیول مطلب یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یا LNG سوئی گیس کا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ کا ہے, بے شک وہ ایڈیبل آئل ہے, ٹی ہے, فلاں ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ہمیں, جس کے کانٹیکسٹ میں اب آپ دیکھیے ابھی پاکستان یہ جو کونسل بنی ہے ابھی اس گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے جس میں فوج نے بھی اپنے آپ کو ایڈ بولڈ کیا ہے. اس کونسل کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے پاس جو انڈیجنس ریسورس ہے وہ ایک ہی, آپ کے پاس زمین ہے, آپ کے پاس پانی ہے, آپ کے پاس انسان ہے, کہ آپ اپنی ایگریکلچر کو جو ہے نا امپروو کریں. بے شک وہ لائف سٹاک ہے, بے شک وہ فروٹ ہے, بے شک وہ ہارٹیکلچر ہے, بے شک وہ آپ کی کیش کراپس ہیں یا نان کیش کراپس ہیں, اس کو جو ہے نا آپ نے یہ بہت پاکستان جب بنا تھا تقریباً ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن آلموسٹ 45% ہوتی تھی GDP کے اندر, اب 20% سے بھی کم ہو گئی. تو ہمیں جو ہے جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں نا
جو رسپیکٹو سیکٹرز ہیں ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ الٹیمیٹلی ہم اس سی پیک پروجیکٹ کے ریئل بینیفیشری اس کے ڈیویڈنڈز ہمیں ملیں. اچھا سر، انڈیا کو چھوڑ کے کچھ اور ممالک ہے ایسی دنیا میں یا کچھ اور خطے ہیں جنہوں نے اپنی ریزرویشنز کا کھل کر یا یعنی دبے الفاظ میں کوئی اس کا اظہار کیا ہو سی پیک ریلیٹڈ، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی تک پاکستان اور چائنا نے کیا اقدامات دیکھیے میں نے پہلے میرے خیال اس سوال کا جواب دیا ہے اس کے اندر کہ یو ایس نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی اور جا کے نہ صرف ریزرویشنز شو کی بلکہ جو ان کی مختلف انسٹیٹیوشنس ہیں جس طرح میں نے IMF وغیرہ کا ذکر کیا اور وہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر پریشرائز کرتے رہے کہ آپ ہمیں وہ کانٹریکٹس وہ ایگریمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی اسسمنٹ کر سکیں کہ آپ کی اکنامک سچویشن کیا ہے اور کیا آپ ان دا لانگ ٹرم پے آف کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے جو آپ بورنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل. تو آبویسلی جو ہے نا یو ایس از ون آف دا کنٹری اور ابھی تک افغانستان کے ساتھ ہماری اس کے اوپر جو ہے نا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا سی پیک کے پروجیکٹ کے پرسپیکٹو میں. لیکن جو امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا جاری ہیں اور خاص طور پہ جو ہے نا مختلف اور میجر انیشیٹیوز جو ہے نا تک اس کے اندر وہ کچھ امپلیمنٹ ہو چکے اور کچھ انڈر امپلیمنٹیشن ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے میں دوبارہ اس کے اوپر اسٹریس کروں گا اگر ہم اپنے سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز کو وائبل کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں. چائنا کی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا, ڈو یو نو ہاؤ چائنا اسٹارٹیڈ انڈسٹریلائزیشن. چائنا نے سب سے پہلے ٹوائز بنانے شروع کیے تھے, کھلونے بناتا تھا چائنا. مطلب انہوں نے اتنی مائکرو لیول پہ انڈسٹریلائزیشن شروع کی. پاکستان میں مجھے یاد ہے ہر دفعہ چائنیز کھلونے ملا کرتے تھے, اور اب آپ یہ دیکھ لیں وہ ایئر کرافٹس کی طرف پہنچ چکے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے را مٹیریل کے کانٹیکسٹ کے اندر, پاکستان کی اسٹرینتھ جو ہے نا ایگریکلچر ہے. یہ ہم ابھی بھی جو ہے نا جوس انٹرنیشنل جوسز پی رہے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر جہاں پہ سٹرس اتنا ایبنڈنٹ موجود ہے کہ وچ از چیز اور بٹر ہم باہر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ون آف یہ شروع کے 10 ممالک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ملک پروڈیوسنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہم باقی آپ اندازہ کریں ہم تو ابھی تک اپنے ہارٹیکلچر کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. ہالینڈ کو دیکھیے, ٹیولپس ہیں وہاں پر اور اس کی میجر ایکسپورٹ ٹیولپس کی ہے ہالینڈ کی. ہم لوگ جو نا ابھی تک ہارٹیکلچر کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. اس طرح باقی کراپس ہے. ٹیکسٹائل کو آپ دیکھیے, کاٹن, ہم لوگ نا کاٹن کے اندر جو مختلف پروڈکٹس بنتی ہیں, لینن, بیڈ شیٹ, فلاں کاٹن ریلیٹڈ, ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے. کمپیٹیٹیو کیوں نہیں رہے؟ ہماری پروسیسنگ اچھی نہیں, اس لیے بنگلہ دیش اور باقی ممالک جو ہے نا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں نا کمپیٹیٹیو انڈسٹریز رسپیکٹیو اکنامک زونز میں جو جن کا پوٹینشیل ہے اس کو فنکشنل کرنا ہے. سر ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے آخر میں آپ سے 2 سوالات پوچھنا چاہوں گا اور آپ کائنڈلی بریفلی اس کو رسپونڈ کریں. پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم بلوچستان سے ریلیٹ کریں, چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے گوادر میں ہے اور گوادر بلوچستان کے اندر ہے, ہماری بلوچ بہن بھائیوں میں ایک قسم کا احساس محرومی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ ایک محروم صوبہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر بلوچستان کو.
تو بلوچستان کی ترقی میں سی پیک کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو کیا اس وجہ سے، اس منصوبے کی وجہ سے بلوچستان کے اندر کوئی سوشل یا کوئی اکنامک چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں گوادر 1 سال پہلے گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو جو کمپنی رسپانسبل ہے سی پورٹ بنانے کے، اس کے ہیڈ سے بات ہو رہی تھی. جب سی پیک کا یہ گوادر پروجیکٹ شروع ہوا ہے، گوادر تو پرانا پورٹ ہے، باقی ان لوگوں نے نا اپنی برتھس وغیرہ اسٹیبلش کی، اور تو وہ یہی کہ اچھا وہ جو ہے نا جب سے پچھلے کئی سال سے وہاں پہ پوسٹ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ محسوس کیا کہ لوگ یہاں کے جو لوکل گوادر کے لوگ ہیں، بلوچی لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ کا پروجیکٹ. تو یہ بڑا اہم تھا کہ جب تک ان کی آنرشپ نہ ہو اس پروجیکٹ کی اور اس کے بینیفٹس ان کو نہ پہنچیں، تب تک ان کی پرسیپشن چینج نہیں ہوگی. گوادر کے اندر سب سے جو بڑا ایشو ہے نا، 2 ایشو ہیں. ایک بجلی نہیں ہے اور دوسرا پانی نہیں ہے. پورٹ سٹی ہونے کے باوجود پانی پینے کا نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو الیکٹریسٹی جو ہے نا، ابھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے ایگریمنٹ کیا 100 میگا واٹ ایران کے ساتھ، اور کیونکہ گوادر جو ہے نا آپ کی نیشنل گرڈ سے اٹیچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہم لوگ جو یہاں ہیں سب نیشنل گرڈ کے ساتھ اٹیچ ہے نا وہاں تک، تو وہ گوادر اٹیچ ہی نہیں ہے. تو وہ بہت بڑی کاسٹ آتی ہے وہاں تک پہنچانے میں. تو اب جو ایران سے جو ہے نا ابھی گورنمنٹ نے کسی حد تک. سیکنڈ چیز، جو 2 بڑے انٹرسٹنگ جو ڈائریکٹلی کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ پروجیکٹ کیے انہوں نے. ایک ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بہت بڑے لیول پہ وہاں پر اسٹیبلش کیا ہے اسی گوادر پروجیکٹ کے انڈر، جس میں پورٹ بھی انفراسٹرکچر بھی، اور سیکنڈ ہاسپٹل بنایا ہے. ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے نا وہاں پر جو جن ڈسپلنس میں وہ آفر کر رہے ہیں کورسز، بیسیکلی یہ وہ ڈسپلن وہ اس کی کولیبریشن کرائی ہے چائنا کی بڑی ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، تاکہ وہاں کے جو ہے نا ہیومن ریسورس، وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے بچیاں ان ٹریڈز کے اندر اسکل نالج اینڈ اسکل انہانسمنٹ ہو جو کہ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ پاکستان کے کانٹیکس میں ہے یا چائنا یا پھر جو ہے نا انٹرنیشنلی طور پہ. وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس سے جو ہے نا یہ چیز میں کمی کرنے کے لیے. سیکنڈ چیز ہیلتھ، وہاں پہ بے شمار ہیلتھ ایشوز ہیں اور ابھی تک وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں تھا کہ جو اس پہ. تو یہ چند جو سوشل پروجیکٹس ہیں یہ گوادر کے لوگوں کو کے اندر جو احساس محرومی ہے، اور وہ احساس محرومی بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے جب جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس پروجیکٹ سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ گوادر کے جو بیچارے بچے، خاص طور پہ وہاں پہ جو لائیولیہوڈ ہے وہ فشر مین ہیں، وہاں پر پچھیرے ہیں، وہی ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے بچے وغیرہ جب ایجوکیشن اور خاص طور پہ وہاں کی پاپولیشن کو ہیلتھ کی فیسلٹیز جو اویلیبل ہے اس سے جو نا بینیفٹس ہوں گے، تو کسی حد تک یہ پروجیکٹ ان کو ان کے فائدے مند ہونے کا احساس پیدا کرے گا. سر ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. نہیں، جزاک اللہ جی، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو می آن دا بورڈ. تھینکس فار انوائٹنگ می. سامعین، پروگرام سی پیک خوشحال پاکستان آپ نے سنا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے جناب ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب، جو کہ رفا انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے
ڈائریکٹر ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ سی پیک کے جو کرنٹ سچویشن ہے یا جو فیوچر پراسپیکٹس ہے اس حوالے سے کافی تفصیل میں بات چیت کی. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.